वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रोजिना धारवारवाला हमारे साथ मौजूद हैं और हमने उनके तारुफ में बताया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। जितने हमने सवालात किए हैं वो हिप्नोथेरेपी से ज़्यादा हैं, लेकिन जो है वो साइकेट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये इंसानी जहन का मसला है, इंसान की शख्सियत का मसला है, बहुत अहम है, इंसान की तरक्की का मसला है। और इस लिहाज से आज जो हमने इंतखाब किया है, दुरुस्त इंतखाब किया है। हम कुछ सवालात आपसे और कर लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, एक मौका हमारे पास है कि जब आप एक नया मरीज़ आपके पास आता है और यह जो क्रिमिनल आदमी है, उसको तो खूब मारो, उसको पनिश करो, उसकी धुलाई करो, अब वो कबूल के नहीं देता, लेकिन वो आपके पास आके सारी कैसे बातें कर जाता है। ये कि यानी कि फॉरेंसिक आपने एरिया भी टच कर दिया, वेरी गुड। तो ये है कि इसमें एज सच हम इसको पूरा सच बोले इस तरह से नहीं ले जा सकते, लेकिन इसका ये है कि हम इसका जो मेमोरी लॉस है और जो फंक्शनल मेमोरी है उसके वो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और वो बता देता है आपको जी। तो आपको क्यों ना थानों में जो है वो लगा दिया जाए जी। अच्छा। एक दो बार मौका मिला था। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो ऐसा था कि फिर काफी सारी चीजें और भी देखनी थी, तो फिर अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो अच्छा, ये है कि जब आप ये बता दें, हमें भी बता दें, हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि इंसान से सही सच कबूलवाने का क्या, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही सच है। सच कबूलवाने के कौन कौन से ऐसे मुनासिब इखलाकी तरीके हैं जो अगर ऐसा किया जाए तो नताइज बहुत ज़रख़ेज़ होते हैं। ऐसा कोई टूल मेरे ख्याल में है भी या नहीं भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल सच उगलवाना चाहें या और उगलवा सकते हैं, लेकिन कुछ टूल्स इस तरह हैं कि माइंड सेटिंग इस तरह की जाती है कि कहीं ना कहीं हम उस रूट तक पहुंच जाते हैं कि क्या सच हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंफर्म नहीं कह सकते कि ये सच उगलवाने का टूल है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मुश्किल तरीन है, जो सच है, और सच को उगलवाना या जानना किसी शख्स के लिए आपके जो तरीक़ेकार है उसमें क्या गुंजाइश है, क्या किस तरह ये हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही सच है, तो सच की तलाश हमें रहती है और आपके पास सच जानने की टेक्निक मौजूद है। ये कि जैसे हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम उससे वही सच और झूठ का तनाज़ा कर सकें। हाँ, कुछ टेक्निक्स या कुछ टूल्स साइकोलॉजिकली टेस्टेड, जैसे बैटरीज हैं, बैटरीज यानी मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए हम उस तरफ रुझान देख सकते हैं। और अभी तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी में, इसमें एक क्रिमिनल साइकोलॉजी की है जिसमें अभी ज़ाहिर है उसमें कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ सच नहीं है कि ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम सच का वो कर सकें कि ये सच है या ये झूठ है। डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम रुझानात देख सकते हैं। अच्छा, ये भी और हो टेस्ट गया के ज़रिए कि वो जो तरीक़ेकार है आपके, जब आप जो है वो हिप्नोथेरेपी शुरू करते हैं तो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है, किस तरह वो करते हैं, किस तरह उसको तैयार करते हैं, कहाँ आप ये समझते हैं कि ये नहीं बोलेगा, ये तैयार नहीं है, एग्रीड नहीं है, उसको ज़हनी तौर पर तैयार बुनियादी तौर पर करते कैसे हैं कि वो हिप्नोटाइज हो जाए? तैयार कर अच्छा, एक ये बात के टूल्स की जो आपने बात की वो साइकोलॉजी में है, हिप्नोथेरेपी में इसकी टेक्निक्स हैं। दूसरी बात ये कि तैयार हो जाए, तैयार होने में ये है कि पहले तो हम प्रॉपर एक केस टेकिंग होती है हमारी, हिप्नोथेरेपी बेस्ड हमारी केस टेकिंग डिटेल होती है, उसमें उनके जवाबात
سے اور ڈیٹیل ہسٹری سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا تیار ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کے رسپانس سے اگر وہ پتہ چل جاتا ہے تیار نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کے ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور بالکل موٹیویٹڈ نہ ہو تو پھر ہم فیملی یا اس طرح سے بات کرتے ہوئے تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں, اور اس کی تیاری یا اس کی موٹیویشن یا وہ وقت آنے کا تھوڑا, اگر ایمرجنسی ہے تو پھر ظاہر ہے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ فوکس آف اٹینشن, سجیسٹیبلٹی, امیجنیشن اور یہ ساری ٹیکنیک لے کے چلتے ہیں. میں ایک اور سوال یہ کہ ساری صورتحالیں, کچھ لوگ جو ہے نا ری ایکٹیو ہوتے ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی بات کا وہ آپ کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں اور ایک نئی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ اس کو کیسے قابو ایز اے کرتے ہیں؟ پیشنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں جی, تو اس میں ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ہونا, یہ آپ کا سوال ہے. تو پرو ایکٹیو میں یہ ہوتا ہے, پرو ایکٹیو اگر وہ ری ایکشن اس میں آیا ہے اسٹیٹ میں, تو پھر ہم وہ ری ایکٹیو اسٹیٹ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اسیس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو دیکھنے اور تھراپی کے دوران ہی کہ کیا وہ سننے کے موڈ میں یا گراؤنڈ میں ہے یا نہیں. اگر بالکل اس کا ریالٹی کانٹیکٹ نہیں ہے اور بالکل مینک فیز میں ہے تو پھر ہمارا کام یہاں نہیں ہوتا, یہاں پہ سائیکیٹرسٹ کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر وہ بیلنس ہو جاتا ہے کیمیکل, پھر ہم اس کو سننے کی اسٹیٹ میں لاتے ہیں اور پھر اس کو پرو ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلے. ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایکسٹمپور باتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ جینوئن, جی جی سر, کہ آپ نے اس کو کیا, ذہنی طور پر تیار ہوا, رزلٹ بھی اس نے دیے, اور جب دوسرے سیشن پہ آیا تو پھر وہیں کھڑا ہوا, پھر وہیں کھڑا ہوا مطلب کہ تو ویسے زیرو اسی حالت ہو میں گیا. جی. تو پھر ایسے جس اکارڈنگ ٹو دا پرابلم ایشوز اور جو اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہی ہوتی ہے اس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو روز بلانا ہے, آلٹرنیٹیو ڈیز پہ بلانا ہے, یا ویکلی ٹوائس اے ویکلی بلانا ہے. وہ یہی چیز ہے آپ کے سوال کا جواب, کہ اگر ایسا ہے کہ وہ گھر جا کے بالکل زیرو ہو جاتا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے, وہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ ایسا ہے, اس کا لائف لیونگ اسٹائل یا اسکیجول ایسا ہے جو اس کو زیرو کر سکتا ہے, یا اس کی کمپنی. اچھا, وہ کریکٹ کرتے ہیں. خواتین ہیں, ان کی جو ہے ان کو ایکسرسائزز بھی بتائی جاتی ہیں, بہت سارے ان کے مسائل ہوتے ہیں, اور جو ہے آپ سائیکو تھراپی بھی ان کی کرتے ہیں, لیکن جو ہے رزلٹ نہیں آتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے امکانات درست ہونے کے ختم ہوتے ہیں. تو آپ ایسے پیشنٹ کو کس طرح سمجھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ان کو پھر سمجھانے اور سکھانے کے بعد بھی اگر وہ اپلائی نہیں کر رہے تو پھر ہم ان کو اس کے آگے جو ہو سکتے ہیں ریزلٹس, کیا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی مزید خراب حالت ہو سکتی ہے, ورس کنڈیشن میں آ سکتے ہیں, آپ کی پرفارمنس خراب ہو سکتی ہے. تو وہ ہوپ لیس خراب بھی ہو سکتا ہے, ہاں جی, مرض جو ہے وہ بالکل مطلب ہوپ لیس ہو سکتا ہے. نہیں, ہوپ لیس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں اگر کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں. اگر وہ پھر بھی نہیں کر رہا ہو تو پھر اس کو سائیکیٹرسٹ یا ہاسپٹل ایڈمٹ کے ہم سجیشنز دیتے ہیں, تاکہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کو آپ نے ماحول سے ہٹا کے. ہیپنوتھراپی کوئی نہیں کام کرتی اس کے اندر؟ ہپنو تھراپی سیویئر کیسز میں نہیں, پھر اس کے ہم سیویئر رسک لے کیس میں سکتے. ایسی جو امراض نسواں کی ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے سیویئر کیسز, کس کو درجے کا سیویئر کیسز کہتے ہیں کہ آپ کہ اس میں جو ہے وہ ہیپنوتھراپی نہیں چلے گی؟ امراض نسواں میں سیویئر کیسز سے آپ کیا جیسے آپ یہ کہ آپ اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے, اس میں خوف پایا جاتا ہے, اور جو ہے وہ قبول نہیں کرتے ہیں, باوجود یہ کہ اس کی ایمبیشس ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے پاتے ہیں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تھوڑا سوال کو اور کلیئر کر کے اس کا آنسر, کہ امراض نسواں میں کیا ہے کہ لیبر پین ہے, فیئر آف لیبر ہے, تو اس کا ہم ڈیورنگ پریگنینسی ہی اس کو کر رہے ہوتے ہیں تیار, اور لیبر پین جیسے جیسے لیبر ڈیلیوری کا وقت آتا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ہپنو تھراپی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں سیزر ہے یا کوئی سیویرٹی ہے کہ یہاں آپریشن کے چانسز ایٹ ونس ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو
یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپریشن جو ضروری ہے. خواتین ہیں جو ذمہ داری جو ہے اپنی وہ نہیں ازدواجی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتی ہیں، کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، اس کی تھراپی کیسے ہوتی ہے؟ جی اس میں یہ کہ وہ ان کا فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہو رہا، ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہو رہے، تو اس تو کے لیے ان کے بھی ہم درمیان میں خوف بھی ہوتا ہے کوئی، جی خوف آپس کا بھی ہوتا خوف ہوتا ہے. جی آپس کا اس ازدواجی مین تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ایک دوسرے کی پرسنالٹی کا افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ خوف کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے، پرسنالٹی یعنی کہ کانٹیکٹ یہ ریلیشن شپ کا ہے یا فزیکل ریلیشن شپ کا ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے بھی ہپنوتھراپی کام کرتی ہے. اچھا وہ تو سائیکٹری کی یا سائیکولوجی کی طرف آ جاتے ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوا، ہاں وہ اور اگر سائیکالوجی کی فزیکلی آئے تو پھر اس میں ہپنوتھراپی وہ کام نہیں کرتی، وہ آپ کی سجیشن اور سیشن کام کرتے ہیں اس کے لیے. فزیکل میں اگر آپ کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو پاتے تو اس میں ہم دونوں کے ذریعے ہی ہیلپ لیتے ہیں اور دونوں ہی اس میں ہوتی اس ہیں. میں ایک افیکٹو ہے اور ایک نہیں ہے تو اس میں نہیں کیا ایسا نہیں ہے، دونوں ہی افیکٹو ہیں. ہم سیکس تھراپی یا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو اس میں ہم ہپنوتھراپی کا اور کام لیتے ہیں. باقی اس کی یہ خوف آیا کہاں سے اس کا روٹ کاز ہے، کس عمر سے آیا ہے، وہ سائیکو تھراپی کے ذریعے اس کو روٹ سے اچھا باہر ایسی کوئی نکالا جاتا ہے. سمٹمز بھی ہیں کہ ایسے مریض کو جس کو نسوانی مرض ہے، اس کا خوف ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلقات قائم نہیں کر پاتے، تو ایسی کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کب سے یہ مرض ہے؟ اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ جان جائیں کہ یہ مرض جو ہے وہ ہے ہماری بچی کو؟ ہاں تو اس کے لیے مختلف سائیکولوجیکل ٹولز نہیں ٹیسٹنگ ماں کی باپ جاتی یا ہے. ہم جو بھی ہیں اس کے سسرال جو بھی، تو وہ جو ہے کسی وجہ سے کسی سمٹمز کی وجہ سے پہلے سے جان سکتے ہیں کہ یہ مرض اس کے اندر جو ہے. اگر اس طرح کا فرینڈلی ماحول ہے اور بچے اور ماں میں یا باپ میں اس طرح کا ہے کہ وہ ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے تو وہ ضرور ہاں جان یہ سکتے میسیجیں ہیں. اس کرنی طرح کے چاہیے، ہاں کیسز آتے ہیں تو میرج تھراپی بھی لیکن ہوتی ہے ہمارے اس میں. ماحول میں تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ بڑی شائع قسم کی سوسائٹی ہے اس معاملے میں، تو وہ جو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پاتے، یہ بھی ہاں ایک مسئلہ لیکن ہے. کچھ سمٹمس میں یہ دیکھا گیا ہے جیسے ایک بچی شادی سے پہلے بالکل نم ہو گئی تھی اور ظاہر پھر اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ اور جو باتیں اور اس سے کی گئی تو اس کی جو سمٹمس پوچھی گئیں وہ یہی تھی کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور رہی ہے سنس کلاس 9th. وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا جو چیپٹر ہوتا تھا نا وہ پڑھتی ہی نہیں تھی. اچھا تو یہ سمٹمس اگر ماں باپ میں اویئرنیس آ جائے اچھا تو یہ ہے. ایک اور بچی جی تھی جی جو میڈیکل فیلڈ سے ہی تھی لیکن ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھ کے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کون سا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ہر کیس جو بھی آئے گا آپ کو کرنا ہے. تو اس کے پاس جب یہ سیکس کا کیس آتا تھا یہ یہاں وہاں فائل ڈال دیتی تھی، کھو دیتی تھی. پھر پتہ چلا ٹیچرز کو کہ اس کو یہ پرابلم ہے تو ٹیچرز نے اور ہم نے مل کر ہڈنلی اس کی اس پرابلم کو سالو کیا. تو یہ سمٹمس کوئی ایسا ایکسپرٹ وہ ہو جی یا جن کو اویئرنیس ہو ماں باپ کو جی. تو وہ جان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہم بہت ممنون ہیں آپ کے، بہت ہی کلیئر باتیں کی. ہمارے طریقہ کار تو یہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم پروگرام کے سمرائز کریں، اس کو لب و لباب بیان کریں، لیکن آپ کی تو ہر گفتگو میں ہی لب و لباب کلیئر ہے. تو ناظرین ڈاکٹر روزینہ ہمارے ساتھ بات کرتی رہی ہیں اور ہمارے سوالات کا بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتی رہی ہیں. سائیکولوجسٹ بھی ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، تھراپسٹ ہیں اور جو ہیپنو تھراپسٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہم نے ریلیٹڈ لگتے ہوئے سوالات کیے ہیں جو ہمارے لیے شاید بہت ضروری ہوں. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے، کچھ اور بھی سوالات ہیں وہ بھی ہم آپ سے حاصل کریں گے ان کے جوابات. ناظرین اپنے میزبان جہانگیر صدیق کو اپنے مہمان ڈاکٹر روزینہ کے ساتھ اجازت دیجیے. پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.